इंडिया का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बगैर एक सिंगल फायर किए बम्बे की अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी उसमें उसने राज किया। जब भी इंडिया में कोई दहशत गर्दी होती है तो वहाँ की हुकूमत दाऊद इब्राहिम के कंधे पे रख के पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान के साथ इतना अटैच करना, इसकी क्या वजह? वो एक दिन जो है मौका पाकर दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर को एक पेट्रोल पंप पर गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौजूदा हालात में भी दाऊद इब्राहिम की डेथ हो चुकी हो और पता ना हो दुनिया को? दाऊद इब्राहिम की और पठान गैंग की आपसी दुश्मनी में ना 1981 से लेके 1987 तक जो रोडों सड़कों पर गोलियां चली और लातदाद लोगों की हलाकतें हुई और पठान गैंग के बड़े सारे लोग मारे गए और दाऊद इब्राहिम जो है वो बैकफुट पर चला गया। आप क्या कहते हैं, दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई, कौन सा बड़ा गैंग है? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्सर लोग कहते हैं जी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, आप क्या कहते हैं? दाऊद इब्राहिम अगर हिंदुस्तान का गॉड फादर कहा जाए तो गलत ना होगा और हसीना पारकर को अगर हिंदुस्तान की गॉड मदर कहा जाए तो गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एआरएस पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और हमारे साथ बैठे हैं अली रजा शराजी साहब, सीनियर तजिया निगार भी हैं और गैंगस्टर की दुनिया में इनकी बड़ी पकड़ है। जितने भी गैंगस्टर हैं, शूटर हैं और उनकी हिस्ट्री, ये बहुत मेहनत से उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और उनकी हिस्ट्री आपके सामने लेके आते हैं। आज जिस गैंगस्टर की हिस्ट्री आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो इंडिया का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के बारे में मैंने बहुत सुना था और पिछले 15-20 दिन से अली रजा शराजी साहब दाऊद इब्राहिम पे रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बताया जाता है दाऊद इब्राहिम के बारे में, उनके बहन भाई कितने हैं, मौजूदा हालात में वो कहाँ है और वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन से मुल्क में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, दुबई में है या कहाँ पर है और मौजूदा उनका हुलिया क्या है। ये तमाम रिसर्च करके अली रजा शराजी साहब हमारे पास आए तो इनसे पूछते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अक्सर हम गैंगस्टर की लाइफ पे डिस्कस करते हैं, लोगों को हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपकी जो लफ्ज़ हैं, तलफ़्फ़ुज़ हैं, उनको ठीक कर दूँ कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडिया का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा और अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो करीम लाला है। करीम लाला जो है वो 1909 या 10 में अफ़गानिस्तान में पैदा होता है और ये 1932 में जो है वो हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर ये जो हीरे की स्मगलिंग है ये उसका कारोबार शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर 1940 में जब इसको पता चल जाता है कि इस काम में पूरी दुनिया में मैं वांटेड हो चुका हूँ, तो ये मैं बात आपको पाकिस्तान बनने से पहले की बता रहा हूँ, तो ये पूरी दुनिया में जो था वो करीम लाला फिर वो वांटेड था। तो फिर इसने हीरो की स्मगलिंग का काम छोड़ के 1940 में मस्तान खान, जिसे हाजी मस्तान भी कहते हैं, और वर्दा भाई, इन तीनों के साथ मिलके फिर इसने शराब की भट्टियाँ और इसने जुए के अड्डे, जिसे घड़ा वगैरह भी बोलते थे, उस वक्त में ये घड़े वगैरह का काम करते थे। और हाजी मस्तान, उसके बारे में ये बताया जाता है कि उस शख्स ने बगैर एक सिंगल फायर किए हमेशा जो है जो बम्बे की अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी उसमें उसने राज किया। और वर्दा भाई जो कि एक हिंदू था, उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक अपना अलग सा ही मकाम बनाया हुआ था। तो ये तीनों मिलके फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते थे जिसमें स्मगलिंग भी आ जाती थी, औरतों की स्मगलिंग भी आ जाती थी, जिसमें शराब की भट्टियाँ और जुए के अड्डे, ये सारे काम मिलके ये तीनों फिर इन्होंने अपने अपनी जो इलाके थे वो डिवाइड किए हुए थे। उसके बाद फिर जो है 1975 में एक शख्स उसमें एंटर होता है जो कि इब्राहिम कास्कर का एक बेटा है जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है और इसका एक बाप जो है एक मामूली हवालदार है और ये अपनी जो जॉब है उससे इंतहाई खुश था
اور اپنے 10 بچوں کو یہ اپنی محنت کی کمائی سے پال رہا تھا. تو جو اس کا بیٹا تھا داؤد ابراہیم جسے بولتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بھائی جو تھا شبیر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ دونوں جو تھے بڑے افلاطون ٹائپ تھے اور بڑے تیز تراز تھے، اور یہ چھوٹے موٹے چوری چکاری یہ وہ کرتے تھے. تو اس کے باپ نے ہی خود ہی اسے گرفتار کر لیا اور مار کے جو وہ تھانے میں لے گیا. تو اس علاقے کا جو ایس ایچ او تھا اس نے اس کو داؤد کو اپنی شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا، اور اس کے باپ کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس پہ ہاتھ ذرا ہولا رکھو. تو کیونکہ اسے داؤد کے کچھ انداز اس طرح سے لگ رہے تھے کہ یہ بہت اوپر جائے گا، تو پھر داؤد پھر ایک دن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے. تو پھر وہ پولیس والا اسے ایس ایچ او جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اوپر والے جو ہیں انہیں نیچے لے کے آؤ، اور تم جتنا مرضی اوپر جاؤ گے ہم تمہارے اوپر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو اسی طرح پھر داؤد ابراہیم کے جو جھاکے تھے وہ کھلتے گئے، اور داؤد ابراہیم کی کبھی بھی جو ہے کریم لالا کے ساتھ نہیں بنی، جو سب سے پہلے انڈر ورلڈ ڈون تھا، اور بندے مارنا اور بندوں کو قتل کرنا، فائرنگ کرنا اور بٹھا گوری اور سپاری لے کے بندے قتل کروانا، یہ کریم لالا کے لیے ایک عام سا کام تھا. اور دوسری طرف جو حاجی مستان تھا وہ ایک شریف آدمی تھا، اور وردہ بھائی جو تھا اس کی دنیا الگ تھی. وہ یعنی کہ اس وقت میں بھی ڈانس بار اور کلب وغیرہ کا اور مجرا وغیرہ کا اس طرح کے یعنی کہ اس کے دھندے تھے، اور منشیات وغیرہ کا اس کا کاروبار تھا وردہ بھائی کا. تو یہ لوگوں کا نا آپس میں جو دھندا تھا وہ اٹیچ نہیں ہوتا تھا. تو داؤد ابراہیم کی جو تھی کریم لالا سے بنتی نہیں تھی، تو کریم لالا کے ساتھ ان کی جو پھر گولیاں شولیاں چلتی رہیں. تو اس وجہ سے کیا تھا، کریم لالا کا جو چھوٹا بھائی ہے رحیم، وہ ایک دن جو ہے موقع پا کر داؤد ابراہیم کے بھائی شبیر کو ایک پیٹرول پمپ پر گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے. تو وہاں پر جو ہے داؤد ابراہیم کو اس بات کا بڑا صدمہ پہنچتا ہے. داؤد ابراہیم جو ہے پھر اس بات اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دیتا ہے. تو ایک لڑکا وہ تیار کرتا ہے. تو جب یہ رحیم عدالت میں پیش ہوتا ہے تو پھر وہ عدالت میں جو ہے نا اس کو قتل کروا دیتا ہے. پھر وہ لڑکا جو ہے وہیں پر ہی اسے بھی گولیاں مار کر اس کے ساتھی جو ہے افغانی پٹھان جسے پٹھان گینگ بھی بولتے ہیں، اور وہ پٹھان گینگ بڑا متحرک تھا اور بڑا مضبوط تھا، وہ اس لڑکے کو گولیاں مار کے وہیں پہ قتل کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے داؤد ابراہیم کی اور پٹھان گینگ کی آپس کی دشمنی میں نا 1981 سے لے کے 1987 تک جو روڈوں سڑکوں پر گولیاں چلیں اور لاتعداد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور پٹھان گینگ کے بڑے سارے لوگ مارے گئے، اور داؤد ابراہیم جو ہے وہ بیک فٹ پر چلا گیا اور اس نے پھر لوگوں سے کام لینا شروع کر دیے، اور لوگ اس کے لیے جو تھے پھر وہ گولیاں چلاتے تھے. اور اس کے بعد داؤد ابراہیم نے بھی اکا دکا لوگوں کو گولیاں شولیاں ماری ہوں گی، بٹ بہت زیادہ کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ داؤد ابراہیم نے کسی کے اوپر جا کر یا کسی کو خود جا کے جو ہے وہ گولیاں ماری. تو 1987 میں جو ہے پھر حاجی مستان نے ان دونوں جو کریم لالا اور داؤد ابراہیم کے درمیان جو ہے قرآن پاک پر صلح کروا دی، اور جو کریم لالا ہے پھر اس کے بعد بیمار ہوتا گیا اور پھر وہ بیک فٹ پہ جاتا گیا. پھر 2002 میں وہ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گیا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا، وہ سجدے سے نہیں اٹھا. تو اس وجہ سے پھر وہ داؤد ابراہیم کا جو طوطی تھا وہ پوری طرح بولا ہے. حاجی مستان جو ہے وہ تو پہلے سے شریف آدمی تھا، تو وردہ کو ویسے ہی جو ہے داؤد ابراہیم نے بھگا دیا، اور جو پورا جو بمبئی تھا اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ایک جیسے بندرگاہ کہتے ہیں، پورٹ بھی جسے کہتے ہیں جہاں پر جیسے شپ وغیرہ آتے ہیں، وہاں پر سونا کی سمگلنگ ہوتی تھی. تو داؤد ابراہیم کے سونے کی سمگلنگ کی وجہ سے اور بالی ووڈ میں اس کا بہت بڑا دبدبہ تھا، اور لڑکیاں جو تھیں وہ اس سے پوچھ کے کاسٹ ہوتی تھیں، اور لڑکے جو تھے وہ اس کو پوچھ کے کاسٹ ہوتے تھے. یہ خود فلم پروڈیوسروں کے اوپر اس کا بہت دبدبہ تھا. جتنے بھی دبئی کے شیخ تھے، ابو ظبی کے شیخ تھے، اجمان، شارجہ، الین کے شیخ تھے، ان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے مراسم تھے، اور یہ وہاں پر کھل ڈل کر اپنا کاروبار کرتا تھا، اور لڑکیاں بھی یہ جو ہے یعنی کہ شیخوں کو فراہم کرتا تھا. داؤد ابراہیم جو ہے جب حکومتی سطح پر داؤد ابراہیم پر جو دائرہ تنگ کیا گیا ہندوستان کی پولیس نے، جب پھر کافی زیادہ پولیس مقابلے کیے لوگوں کے، تو پھر 88 میں یا 89 میں جو ہے پھر داؤد ابراہیم دبئی میں شفٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر 1993 میں ہندو مسلمان جو فسادات تھے وہ بڑے زیادہ عروج پر گئے. تو پھر جو اس وقت کے جو ہوں گے لوگ جو ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں، انہوں نے داؤد ابراہیم کو استعمال کرتے ہوئے پھر مختلف جگہوں پر
بم دھماکے کروائے لائک ہے جیسے ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر اور کئی ایسی مختلف جگہوں پر بم 6-7-8 جگہ پر بم دھماکے ہوئے جس میں 300 کے قریب لوگوں کی جانیں گئیں. تو یہ سارا جو FIR وغیرہ تھی یہ دہشت گردی کی تحت وہ داؤد ابراہیم پر FIR ہوئی اور داؤد ابراہیم کا جب اس پہ نام آیا تو داؤد ابراہیم اس کے بعد پھر موسٹ وانٹیڈ انڈیا کا جو تھا وہ انڈر ورلڈ ڈان بن گیا. اس کے بعد پھر جو داؤد ابراہیم کو سپورٹ کیا پھر اس کے لڑکے جو تھے اس میں منیا سورمے تھا اور بڑے سارے لوگ اس کے لیے شوٹنگ کرتے رہے, شوٹر طور پر کام کرتے رہے, جس وجہ سے پھر داؤد ابراہیم کا جو نام ہے پھر وہ کافی وقت کی بلندیوں تک گیا. پھر اس کا ایک جو بھائی تھا وہ بھی دبئی میں مرڈر ہوا, پھر وہ اس کے ساتھ چھوٹا شکیل وغیرہ مل گئے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ چھوٹا راجن اور یہ کافی زیادہ لڑکے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی. پھر یہ دبئی میں اس نے اس کا بھائی جو مرڈر ہوا تھا پھر اس نے وہاں پر دبئی میں ایک انا شیٹی وغیرہ تھا اس کو بھی وہیں پہ قتل کروایا. پھر دبئی کے جو شیخ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے. پھر اس کا ایک بھائی تھا وہ وہاں پہ حنیف وہ پکڑا گیا دبئی میں. تو پھر دبئی گورنمنٹ نے انڈیا کو انفارم کیا. تو جب داؤد ابراہیم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہاں بات جا کر اس نے امیگریشن میں انہیں یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, کس چھوڑو. سیم نام کا جو پاسپورٹ ہے ہندوستان سے منگوا کر اور وہیں پہ ایک بندہ رکھا. اور جب انڈین پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ تو ہمیں وانٹیڈ ہی نہیں ہے. تو اس نام کا بندہ جو ہے دوسرا داؤد ابراہیم کا بھائی تھا جو وہ وانٹیڈ تھا ہمیں. تو داؤد ابراہیم جو ہے پھر اس کی پکڑ جو تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بخاطر جو شیر تھا شارجہ کا اس کے ساتھ بیٹھ کے میچ بھی دیکھتا تھا. اور پھر یہ میچوں میں اس نے بڑی زیادہ جو میچ فکسنگ تھی اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ ایک تو گرپ تھی اور یہ میچ فکسنگ کرتا رہا. اس سے اس نے بہت دولت کمائی اور بڑا نام اس کا آیا ان چیزوں میں. پھر اس کے بعد جتنے بکیز تھے ان سے اس نے بڑے سارے پیسے کمائے اور بڑے پیسے بنائے. پھر شو بز کی لالی ووڈ کی دنیا پر اس کا پوری طرح راج رہا اور جتنی بھی اداکارہ تھی اس میں صفے اول جو مندہ کلیم تھی اس کا نام آیا داؤد ابراہیم کے ساتھ. اوپر بھی وغیرہ کا کافی عورتوں کا نام اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا رہا اور یہ اپنے لیے بلاتا تھا جو بھی ادارہ پارٹی وغیرہ اس کے لیے یہ سب کو بلاتا رہا. پھر اس کے بعد داؤد ابراہیم کا جو نام تھا یہ پوری دنیا میں اس نام سے جانا جاتا تھا کہ جہاں پر بھی لڑکی نے انڈین موویز میں پاس ہونا ہوتا تھا تو داؤد ابراہیم کے کہنے پہ ہوتی تھی. اور جہاں جہاں فلم پھر لگنی ہوتی تھی جیسے کہ ناروے کس نے خریدنی ہے فلم اور فرانس میں کس نے خریدنی ہے, اٹلی میں کس نے خریدنی ہے, پورا یورپ کس کے پاس ہے. اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے خود 24 صوبے ہیں وہاں پر فلم کس کو خرید بیچنی ہے. یہ سارا سیٹلمنٹ جو داؤد ابراہیم کے بندے کرتے تھے اور پوری دنیا میں. یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں 2000 سے پہلے کی اور 2000 2 4 5. تو اس کے بعد پھر داؤد ابراہیم جو ہے پھر وہ اوپر جاتا گیا. تو اس کے بعد جب بھی کوئی بھی لڑکا جو اس طرح کی سرگرمیوں میں مشہور ہوتا ہے تو اسے داؤد ابراہیم کے ساتھ اس کا نام اٹیچ کیا جاتا ہے کہ تم داؤد ابراہیم کے نقشے قدم پر چل رہے ہو تو داؤد ابراہیم جیسا اسے کہا جاتا ہے. تو انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ جو اب جو ہے گینگسٹر کہہ رہے ہیں اسے انڈر ورلڈ ڈان کہہ رہے ہیں وہ داؤد ابراہیم ہی ہے. اچھا, داؤد ابراہیم کا نام پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کیا جاتا ہے. جب بھی انڈیا میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں کی حکومت داؤد ابراہیم کے کندھے پہ رکھ کے پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے. داؤد ابراہیم کا پاکستان کے ساتھ اتنا اٹیچ کرنا اس کی کیا وجہ؟ داؤد ابراہیم کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ایک مسلم گھرانے سے اس کا تعلق ہے. تو وہ جو ہے اس کا باپ ویسے تو بھائی شریف آدمی کا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے 10 بچے تھے, 6 بھائی تھے 4 بیٹیاں تھیں. تو وہ ان کو اچھے طریقے سے پال رہا تھا. اور جیسا کہ ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں, ہمارے ملک میں پاکستان میں جتنے بھی ہندو لوگ رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں اور جتنے کرسچنس رہتے ہیں اور دوسرے مذہب کے جو لوگ رہتے ہیں ہم انہیں اقلیت ہیں انہیں بھرپور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عزت دی جاتی ہے اور جو ان کے کوٹے کے مطابق انہیں ریلیجس جو LDH کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں اور اسمبلی میں بھی انہیں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ ہندوستان کی یہ تنگ نظر سے دیکھتا ہے پاکستان کو اور اس وجہ سے جو سارے الزامات ہیں وہ پاکستان پہ لگاتا ہے. جیسا کہ کوئی اس میں ملک میں کوئی بھی اس طرح کے انتشار پسندی کا معاملہ اور وہ سیدھا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے. تو داؤد ابراہیم کو
جو ہے پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنا، اس کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے. کبھی کہتا داؤد ابراہیم کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہہ دیتا داؤد ابراہیم اسلام آباد گھوم رہا ہے، کبھی کچھ. اور اوپر سے نیلے پہ دہلا یہ ہو گیا کہ ہمارے جو سابقہ کرکٹر ہیں اور کپتان ہیں جویل میاں آزاد، ان کا وہ سمجھی بن گیا. اور کراچی میں یہ اس کے بیٹے کا سارا فنکشن وغیرہ ہوا. تو پھر اسی طرح سے پھر جو انہیں ان کے منہ میں بات آ گئی، تو پھر یہ بات آ گئی. داؤد ابراہیم اس وقت کہاں پر ہے؟ دبئی ہے، انڈیا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جی داؤد ابراہیم پاکستان میں موجود ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ نے موویز دیکھی ہیں جس میں اکثر یہ ڈائلاگ آپ نے دیکھا ہوگا، کافی ایکٹرز نے یہ بولا. مشہور تو شاہ رخ خان انڈیا سے ہوا، ڈون کا انتظار میں 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے اور ڈون کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے. بالکل. تو داؤد ابراہیم کو تو پوری دنیا کی جو امیگریشن ہے اسے وہ وانٹڈ ہے. تو داؤد ابراہیم پوری دنیا میں ٹریول بھی کرتا ہے اور پھر بھی نہیں پکڑا جاتا. تو پھر اس میں نیگلیجنسی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا وہ پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر وہ وانٹڈ آدمی ہے اور تیسرے نمبر وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ نہیں پکڑا جاتا تو اس میں پوری دنیا کی نیگلیجنسی ہے، اس میں پاکستان کا تو پھر کوئی ہاتھ نہ ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں، داؤد ابراہیم پاکستان میں موجود ہے؟ دیکھیں جی، میں تو جب دبئی میں رہا ہوں تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ دبئی میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں، اس کے کچھ عزیزوں وغیرہ کے. جب بھی کوئی وہ بیسیکلی ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے اور جو میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق وہ پوری دنیا میں جو ہے پٹرول جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اب وہ داؤد نہیں رہا کہ سونے کی اسمگلنگ کرنا یا لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنا یا کسی کلبوں کا کاروبار کرنا یا کوئی ہیرو کی اسمگلنگ کرنا. اب وہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے اور یا پھر وہ پیٹرول پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے. تو اس میں ایک بندے کے ساتھ اس کا کوئی پھڈا پڑا تھا، تو وہ یوٹیوب پہ وہ ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے جس میں داؤد سے کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی اپنا جج ہوں اور خود ہی وکیل ہوں، کوئی میرے راستے میں نہیں آ سکتا، تو تم جو میرے معاملات ہیں وہ میرے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ 2013-14 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں دبئی تھا. تو اس وقت تک تو یہی تھا کہ داؤد ابراہیم یہیں کہیں گھوم رہا ہے. داؤد ابراہیم کی ہم نے اکثر تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھی ہیں. اس وقت داؤد ابراہیم کا حلیہ کیسا ہے؟ کیا مونچھیں اور شیو ہے یا کوئی داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے؟ اچھا، جیسے ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہ مونچھوں والی جو تصویر داؤد ابراہیم کی ہے، وہ میرے خیال سے 81 کی تصویریں تھی جب داؤد ابراہیم کو اس کی بدماشی جو تھی وہ اس کا آغاز تھا اور اس کی 25-26 سال ایج تھی. اور ساتھ اس کے بھائی کی بھی تصویریں ہیں، انیس کی بھی تصویریں ہیں، شبیر کی بھی تصویریں ہیں، اور جو اس کا بھائی مرڈر ہو گیا شبیر کی بھی تصویریں ہیں. اور اس طرح ہی اس کی اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھی اس کی تصویریں وائرل ہوئی. پھر یہ اس کے ساتھ مندا کلیم کے ساتھ اس کی تصویریں، اور دبئی میں جب وہ شارجہ کے میچ ہوتے تھے اب تو داؤد ابراہیم جو تھا وہ بلیک اسکرین پر ہم دیکھا کرتے تھے کہ بلیک اسکرین پہ داؤد ابراہیم نظر بھی آتا تھا. تو اس کے بعد 2005-6 تک داؤد ابراہیم کی جو ویڈیوز اور جو تصویریں وغیرہ تھی وہ تو آتی نہیں. اس کے بعد پھر داؤد ابراہیم جو ہے وہ افسانی اور خیالی تصویریں لوگوں نے اس کی بڑی بنائی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے سرجری کرا کے اپنا چہرہ چینج کر لیا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے بڑی ساری داڑھی رکھ لی ہوئی ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور یہ وہ مختلف قسم کی جو افواہیں ہیں وہ داؤد ابراہیم کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں. پر ان میں ابھی تک کوئی ریالٹی نہیں مجھے نظر آئی جو میں آپ کو کنفرم کر سکتا. اچھا، داؤد ابراہیم کی بہت زیادہ پکڑ تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک کا سب سے بڑا ڈان تھا، جو کریم لالا کے بعد پھر اس نے بڑا نام کمایا. اور جتنے بھی ایکٹرز تھے ان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے، لائک رشی کپور، امیتابھ بچن اور دھرمیندر اور دوسرے. اس کے بعد پھر جو 1993 میں جو بم بلاسٹ ہوا اس میں فلم کا ایک لالی ووڈ کا بہت بڑا ستارہ جسے سنجے دت کہا جاتا ہے، سنجو بابا، اس نے داؤد ابراہیم کی وجہ سے بڑی مشکلیں کاٹی اور جیلیں کاٹی. اس کے بعد جو اس کے سنجے دت کے والد تھے سنیل دت، وہ خود ایک پولیٹیشین تھے اور وہ MNA بھی تھے وہاں پر. انہوں نے پھر بڑی ساری اس میں مشکلیں کاٹی اور پھر سنجے دت کے ساتھ پھر انہوں نے بڑی ہیلپ آؤٹ بھی کیا. ظاہری بات ہے ہر والد کرتا ہے. تو
تو پھر اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی سنجو کے نام سے، جسے سندیپ کپور نے اسے پلے کیا، اس کے اوپر اس نے ایکٹنگ کی ہے، وہ اچھی مووی ہے وہ بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی جو لالی ووڈ تھا اس پر پکڑ اگر آ گئی تھا کہ یہ اس وقت کا بہت بڑا گینگسٹر تھا، تو داؤد ابراہیم کے اوپر بھی بے تحاشا فلمیں بنی۔ تو اب ہم نے پچھلے دنوں سے یہ دیکھا ہے کہ اب تو داؤد ابراہیم کو فلم میں مروا دیتے ہیں۔ تو پہلے داؤد ابراہیم کو ویسے بڑا پروٹوکول دیتے تھے، جیسے کہ اس کی ڈان فلم کی اور کئی طرح کی پرانی ڈان امیتابھ بچن کی، اور نئی ڈان آئی، پھر اس کے بعد کئی ساری فلمیں ہیں۔ تو اب ہم نے لاسٹ دیکھا کہ ڈی کمپنی ایک فلم بنی تھی جس میں رشی کپور نے داؤد ابراہیم کا کردار ادا کیا، تو اس میں داؤد ابراہیم کو بارڈر پہ لے جا کر مار دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے فلمیں بنتی تھی تو داؤد ابراہیم کا کردار نمایاں ہوتا تھا، انہیں ہیرو پینٹ کیا جاتا تھا، اب داؤد ابراہیم پہ کوئی مووی بنتی انہیں اینڈ پہ مروا دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ حالات میں بھی داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو چکی ہو اور پتہ نہ ہو دنیا کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت کو بھی داؤد ابراہیم کے آپ لگا رہے ہیں 20 اور 40-45 سال گزر رہے ہیں، اس نے راج کیا انڈیا میں، پورے ہندوستان پر اس نے راج کیا، اور انڈیا کا جو دل ہے وہ بمبئی ہے، اور بمبئی پہ اس نے حکومت کی ایک طرح سے۔ تو دیکھ لیں 80 سے لے کے آج 2025 ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وقت چینج ہوتا رہتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تو پھر اس طرح انسان کا جو گراف ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ انڈیا کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا گینگ لارنس بشنوئی، آپ کیا کہتے ہیں داؤد ابراہیم یا لارنس بشنوئی کون سا بڑا گینگ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب وہی لوگ بتا سکتے ہیں، ویسے میرے خیال کے مطابق جو لارنس بشنوئی ہے یہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، جو ہندو ہیں ان کی ایک جماعت ہے، اس نے یہ پلان کیا ہوا ہے، اور وہ اس نے سکھوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اسے سمجھ لیں گے کہ ہواسا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے جو اسٹوڈنٹ پولیٹیشن تھے اس نے اپنی بدماشی کا آغاز کیا ہوا ہے، اور جب سے دیکھیں نا اندر بیٹھ کے یہ بندے مروا رہے اتنے اتنے بڑے، سدھو موسے والا کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، اس نے اندر بیٹھ کے مروایا۔ تو اب یہ بابا صدیقی اتنا بڑا نام، اس نے اندر بیٹھ کے پہلے سکھ کو مروا دیا، اب ایک مسلمان کو مروا دیا۔ تو اسے جو ہے وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اندر سے، جیل سے نکال نہیں سکتا، اس کا پولیس مقابلہ نہ ہو جائے۔ تو بات یہ ہے، یہ سارا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے اور سکھوں کے لیے، انہوں نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کو، اس کا اور داؤد ابراہیم کا میرے خیال سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیا لارنس بشنوئی داؤد ابراہیم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے بھی وہ کرتا ہی ہو کاپی، یا اور اس کے دیر میں ہو، اچھا تعلقات بھی ہو سکتے ہیں آپس میں۔ کن کے؟ لارنس بشنوئی اور داؤد ابراہیم کے۔ اچھا یہ بتائیں، داؤد ابراہیم 10 بہن بھائی تھے، لیکن زیادہ تر نام یا شبیر کا ہے جو کہ ابتدائی دور میں قتل ہو گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا نام حسینہ پارکر جو کہ داؤد ابراہیم کی بہن تھی، ان کا بہت بڑا نام تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ داؤد ابراہیم خود یا حسینہ پارکر خود ایک برانڈ تھا؟ حسینہ پارکر کا پروگرام آپ میرے ساتھ علیحدہ کریں۔ حسینہ پارکر جو ہے وہ داؤد ابراہیم اگر ہندوستان کا گاڈ فادر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور حسینہ پارکر کو اگر ہندوستان کی گاڈ مدر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ حسینہ پارکر جو ہے وہ اس نے اتنے پاؤں اپنے مضبوط کر لیے تھے کہ وہ داؤد ابراہیم سے بھی زیادہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ہاں، کیونکہ داؤد ابراہیم کون سا پکچر میں تھا، داؤد ابراہیم تو خون پہ تھا، تو وہ سامنے بیٹھ کے بات کرتی تھی ریل اسٹیٹ میں، اور اس نے ہر دھندے میں بڑے پیسے بنائے اور بڑا نام کمایا، اور اس نے سیکریفائی بھی بہت کیا۔ یہ الگ سے آپ پروگرام کریں، جو میں حسینہ پارکر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا پر سنا نہیں ہوگا۔ بہت مہربانی شرازی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور جو کہ داؤد ابراہیم کے بارے میں آپ نے بتایا۔ ناظرین، آپ نے علی رضا شرازی صاحب سے جو داؤد ابراہیم کی ہسٹری سنی، مجھے یہی پتا تھا کہ داؤد ابراہیم بہت بڑا انڈر ورلڈ ڈان ہے، لیکن اس سے پہلے کریم لالا اور یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد اب حسینہ پارکر آئی تھی،
हसीना पारकर के बारे में इनका कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है आज से पहले सोशल मीडिया पे नहीं आई। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आप क्या कहते हैं कि हमें हसीना पारकर पे करना चाहिए? कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दाऊद इब्राहिम के बारे में जितनी भी हिस्ट्री बताई, करीम लाला पे जितनी हिस्ट्री बताई, आपको इनकी हिस्ट्री कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मज़ीद किसी अंडरवर्ल्ड डॉन, गैंगस्टर, शूटर या कोई भी भत्ताखोर या बदमाश की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको उनकी हिस्ट्री लेके आएंगे। क्योंकि अली रज़ा शराजी साहब जिस गैंगस्टर की हिस्ट्री लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, फिर हम आपके सामने हिस्ट्री लेके आते हैं। मुझे और अली रज़ा साहब को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई हिस्ट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।